अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान आज़म और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। ईसा नकवी साहब शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत, एक बड़ी सियासी पेशरफ्त सामने आई है और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है गुज़श्ता 3.5 साल से जो एक माज़राई जारी थी, अब उसमें एक ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। एक गैर संजीदा किस्म की पेशकश जिसको लिया जा रहा था वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से, जो मुज़ाकरात की पेशकश आई, उसे जो है तहरीक तफ़ज़्ज़े आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म से कबूल कर लिया गया है। और अब ये ना सिर्फ कबूल किया गया है बल्कि ये कहा गया है कि अगर हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो इमरान खान की जिम्मेदारी हमारी है, इमरान खान के दस्तखत उस माहिदे पे हम आपको करवा के ला के देंगे। क्या समझते हैं कि तवील माज़राई के बाद अब ये जो तमाम जो खलिश थी एक दूसरे के दरमियान, जो मुआज़राई थी, ये ख़त्म होने जा रही है और इसका अंजाम जो है बाखैर होने जा रहा है? आपने डिंग डोंग बबल का इश्तिहार देखा है? देखा होगा, देखा है। एक बिल्ली मोटी ताज़ी थी जो मज़े से डिंग डोंग अभी आता है। अब भी शायद आता है, मैं टीवी नहीं देखता, मुझे नहीं पता, लेकिन वो इश्तिहार जो है वो 90s में तो बहुत ज़्यादा आता था कि एक बिल्ली मोटी ताज़ी थी जो मज़े से डिंग डोंग खाती थी। और फिर वो चूहों को भी पसंद था। वो किसी लोमड़ी के पास चले जाते हैं, लोमड़ी उनको कहती है कि तू बिल्ली के का भेस बदल लो या बिल्ली के गले में घंटी बांध दो। और फिर वो बिल्ली जो है वो बड़ी सियानी थी और चूहों की शामत आनी थी, वो उनको पहचान गई, फिर चूहों की समझो जान गई। भाईजान, ये 3 महीने का डंग टपाऊ नुस्खा है। अभी ज़ाहिर है कि हर पाकिस्तानी दुआ गो होगा कि किसी तरीके से ये महाज़राई ख़त्म हो जाए, सियासी लड़ाई। लेकिन जब आप देखते हैं कि जो अपोजिशन ने कबूल किया है इन मुज़ाकरात की ऑफ़र को, जिन्होंने मुज़ाकरात की ऑफ़र की है उन्होंने क्या कहकर की है, और फिर जो कबूल किया गया वो जो कहकर किया गया है, तो दैट मीन्स इट्स अ नॉन स्टार्टर। यानी आप बैठेंगे, नशिस्तन गुफ्तम बर्खास्तम वाला काम तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं से भी सब्सटेंस हो सकता है कि एट अ लेटर स्टेज को बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए। लेकिन फ़िलहाल लगता यह है कि हुकूमत ने वक्त गुजारी के लिए जो काम किया था उसका जवाब प्लेइंग टू द गैलरी वाला काम किया है अपोजिशन ने। क्योंकि एक ऐसे मुज़ाकरात जिन्होंने मुंतज होना है मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे पर, तो वो मुज़ाकरात कैसे कामयाब हो सकते हैं? और क्या इस वक्त ऐसी कोई आपको सूरत नज़र आती है कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो बहुत सारी आवाज़ें होंगी, लेकिन क्या इमरान खान इस बात को कबूल कर लेंगे कि वो इस निज़ाम को, इस हुकूमत को चलने दें एज़ इट इज़, ये अपना वक्त पूरा करें और उसके बाद इंतखाबात हों और ये एश्योरेंस भी ना आपको हो कि एग्जैक्टली जो अवामी राय होगी, जो बैलेट बॉक्स पर उसका इजहार किया जाएगा, वही फॉर्म 47 के ऊपर भी निकलेगी या फॉर्म 45 और 47 मुख्तलिफ होगा? जब आपके पास एक ऐसा ब्रॉड एक रोड मैप सामने नज़र नहीं आ रहा। देखिए डेवलपमेंट हुई क्या है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किन अल्फाज में ऑफ़र की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और फिर अपोजिशन ने अपोजिशन अलायंस ने, तहरीक इंसाफ ने नहीं, अपोजिशन जो अलायंस है इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसने किन अल्फाज के साथ, अब तो रिपोर्ट हो रहा है, उनका जो इजलास हुआ उसके बाद जो ऐलान किया गया, वो ऐलान देखें है तो बड़ा खुशाइंद कि अगर किसी तरीके से मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर इस मसले को हल कर दिया जाए। लेकिन जितनी बदएतमादी है, लगता नहीं है कि ये मामला उस तरफ जाएगा। इवेंचुअली शायद 2 या 3 महीने डंग डपाऊ काम करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि हुकूमत की ये स्ट्रेटजी थी प्रेशर डिफ्यूज़ करने की, और जिस तहरीक को चलाने की बात कर रहे हैं सुहेल आफरीदी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस तहरीक में से जान निकालने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था। दूसरी तरफ सवाल ये हमारे सामने आ जाएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ाहमत और मफाहमत वाले दोनों ग्रुप्स को बैक वक्त इस तरीके से जारी रख सकती है कि सुहेल आफरीदी और तहरीक इंसाफ बाहर, यानी मुज़ाकरात के कमरे के बाहर एक ऐसा माहौल बनाकर रखें कि जिससे हुकूमत को लगे कि हाँ हमने करना है और कुछ गिव एंड टेक हो। असल चीज़ तो यह है कि दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पर खड़े हैं। मिडल ग्राउंड के लिए थोड़ी सी जगह तहरीक इंसाफ को छोड़नी होगी और बहुत सी जगह हुकूमत को छोड़नी होगी। तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से कितना पीछे होती है, कितना टाइम देती है, और हुकूमत उनकी कितनी टर्म्स पे एग्री करती है, दैट इज़ द ट्रिकी पार्ट। पहले देखें कि शहबाज शरीफ ने किन अल्फाज में हुकूमत को बेसिकली ऑफ़र किया, अपोजिशन को और तहरीक इंसाफ के लोगों को ऑफ़र किया कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। सुने। ये इसकी आवाज़
رک جائیں ذرا ایک منٹ, میں اس کی آواز جو انہوں نے کہا تھا کہ غیر سنجیدہ مذاکرات نہیں ہوں گے, اور پی ٹی آئی اور ان کے جو ساتھی ہیں جو بات کر رہے ہیں, انہوں نے, میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے ڈائلاگ کی, تو میں نے تو اسمبلی میں ڈائلاگ کی ان کو دعوت دی, اس سے پہلے بھی دعوت دی, اس کے بعد بھی دعوت دی. اگر وہ اس کے اوپر تیار ہے تو گورنمنٹ پاکستان بالکل تیار ہے, کیونکہ پاکستان میں ترقی و خوشحالی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہارمنی ہونی چاہیے, لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی. جو جائز معاملات ہیں اس کی روشنی میں ڈائلاگ آگے بڑھ سکتا ہے, جس کے لیے میں نے پہلے بھی میں نے دعوت دی اور اب بھی میں اس کو ریٹویٹ کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اچھا, اب حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے تحریک تحفظ پاکستان کو دعوت نہیں دی, انہوں نے تحریک انصاف کو دعوت. بالکل صحیح. دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ ہارمنی ہونی چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, لیکن کوئی غیر قانونی اور بلیک میلنگ نہیں ہونی چاہیے. جائز حکومت مطالبات کی جائز مطالبات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حکومت کے جائز مطالبات کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف نہیں ہوا, تمام کے تمام متنازع ہوئے تھے. جو حکومتی موقف ہے, آپ نے 2018 کا الیکشن چرایا تھا, ہم نے 2024 کا الیکشن چرا لیا. اس سارے کے اوپر جسے کہتے ہیں نا مٹی پاؤ, اور ایک فارورڈ لکنگ اپروچ کے ساتھ آپ ابھی ہمیں چلنے دیں, ہمارا نظام چلنے دیں, ہماری حکومت چلنے دیں, ہم اپنا وقت پورا کریں, اور الیکشن ریفارمز کے لیے ہم ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں, بیٹھ جائیں. الیکشن کس ضابطے کے تحت ہونے چاہیے, ٹریبونل کون ہوگا, حاضر سروس جج ہوگا, ریٹائرڈ جج ہوگا, یا پھر کس طریقے سے جو آپ کے ریٹرننگ افسران ہیں وہ عدلیہ سے لگیں گے یا بیوروکریسی سے لگیں گے, الیکشن کمیشن کن ضابطوں کے تحت کرائے گا, چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کیسے ہوگی, ممبران الیکشن کمیشن کیسے تعینات ہوں گے, اور پھر الیکشن پروسیجر کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. یہ ہے بیسیکلی حکومت کا, مطلب ٹرک کی بتی آپ جس بیسیکلی حکومت کا یہ ہے. تحریک انصاف کا کیا ہے؟ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے. پاکستان میں الیکشن صاف اور شفاف یقیناً پہلے بھی نہیں ہوتے تھے. 2018 کے الیکشن ہمارے خلاف ریگ کیے گئے, ہماری فیور میں نہیں. یہ تحریک انصاف کا موقف ہے. اور 2024 کے الیکشن تو ایسے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ, کیا دنیا کی تاریخ میں ایسے الیکشن نہیں ہو. یہ تحریک انصاف کا موقف ہے. اب فرینکلی اسپیکنگ 2024 کا جو الیکشن ہے اس کو جب آپ لوکل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا, آبزرورز, جو بیسیکلی وسل بلوورز ہیں, آپ ان تمام کے تمام انٹرنیشنل آبزرورز, لوکل آبزرورز, مبصرین, تمام لوگوں کی رائے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک بات تو ضرور پتہ چلتی ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کے الیکشنز میں جس طرح کہتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملایا جاتا تھا, اس مرتبہ پانی کے ڈرم میں ایک ڈھکن دودھ کا ملایا گیا, ایسا الیکشن ہوا ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ سب کو معلوم ہے نا کہ الیکشن کس طریقے سے ہوا ہے. تو اب یہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ آپ ہمارا الیکشن چوری کیا ہوا واپس دیں. حکومت یا تو گھر, یا ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے, یا فریش الیکشن کرایا جائے, فریش الیکشن فری اینڈ فیئر ہو. پاکستان تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہے, آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ جتنی پاپولیرٹی پہ تحریک انصاف کھڑی ہے, اگر اس کے اوپر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور فری اینڈ فیئر الیکشن سے کیا مراد ہوگی ان کی, لیول پلینگ فیلڈ. لیول پلینگ فیلڈ سے کیا مراد ہوگی کہ عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کے پوسٹر بوائے ہیں وہ اسی طریقے سے جیل سے باہر ہوں جس طریقے سے میاں محمد نواز شریف باہر ہیں. یس, اصل بات اور یہ ہے الیکشن کیمپین کی اجازت ہو, جلسے کرنے کی اجازت ہو, ریلی نکالنے کی اجازت ہو, کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت ہو, عدالتیں آزاد ہوں, عمران خان باہر آ جائیں. تو اب بات یہ ہے کہ 60 ارب تو لگا تھا الیکشن کے اوپر, آپ 10 ارب روپے میں پی آئی اے بیچ کے بغلے میں جا رہے ہیں, آپ خوش ہو رہے ہیں کہ ایک بڑا تاریخی کارنامہ ہوا ہے. تو 60 ارب روپے اب آپ نکالیں گے الیکشن ایک اور فریش کروانے کے لیے, یا موجودہ حکومت عمران خان کے جیل سے باہر آنے کا اس وقت جو لڑائی کی نوعیت ہے, سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا شریف خاندان, آصف علی زرداری سمیت ان کا خاندان, علیم خان صاحب, جہانگیر ترین, محسن نقوی, یہ سارے اڈیالہ جیل میں. یہی مطلب ہے نا اس کا. نہیں تو جو چغزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ درمیانی راستہ, ہم بھی ایک قدم پیچھے ہٹیں گے, آپ بھی ہٹیں, دستخط ہم کروا کے لے کے آئیں گے. دیکھ لینا دوسری ان کی طرف کس پہ دستخط کروائیں گے پھر. چلیں وہ جو رپورٹ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ترتیب کے ساتھ دیکھ لیں کہ اس طرف سے کیا رپورٹ ہوا ہے, پھر میں اس کے اوپر دوبارہ آ جاتا ہوں جس کے اوپر ہم نے بھی بات کی ہے.
اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے حکومت کی مذاکرات کی پیشکش قبول کر لی. محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس ہوا، جس میں علامہ راجہ ناصر عباس، رہنما BNP مینگل ساجد ترین، PTI رہنما اسد کیسر کے علاوہ مصطفیٰ نواز کھوکھر اور ترجمان اپوزیشن اتحاد اخندزادہ حسین یوسفزئی شریک ہوئے. اجلاس کے بعد جاری بیان میں کہا گیا کہ پارلیمان قانون کی بالادستی اور انسانی حقوق کی پاسداری پر مذاکرات کے لیے تیار ہے، آئینی اور جمہوری اقدار کی مضبوطی کے لیے مذاکرات پر تیار ہے. اپوزیشن اتحاد کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتیں آئین کی بحالی، پارلیمانی اور سویلین بالادستی کے لیے اتفاق کریں تو تیار ہیں. ترجمان اپوزیشن اتحاد نے بتایا کہ اپوزیشن شفاف انتخابات اور متفقہ الیکشن کمشنر کے تقرر کے لیے مذاکرات پر تیار ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہے نا کہ 2029 میں فروری 2029 8 فروری 2029 کو الیکشن ہوگا تو اس کے لیے ہم تیار ہیں. دے آر لوکنگ فار اے مڈ ٹرم الیکشن، بالکل صحیح، یعنی کہ یہ موجودہ جھنڈے ختم ہو جائیں اور ڈنڈے شروع ہو جائیں. یہ نان سٹارٹر ہے. آگے سیاسی اور معاشی بحران، امن و امان اور گورننس کے فقدان سے نکالنے کے لیے میثاق اہم ہے. مایوسی کے خاتمے کے لیے نئے میثاق کی اشد ضرورت ہے. نئے میثاق پر بانی PTI کے دستخط کی ذمہ داری محمود اچکزئی اٹھاتے ہیں. اب ٹیکنیکلی سپیکنگ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک نیا میثاق چاہیے، نیا چارٹر چاہیے، نیو چارٹر آف ڈیموکریسی چاہیے، جو موجودہ حکمران اتحاد ہے اس میں بڑی کوئی جماعت اگر اس وقت پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں اس وقت کرنٹ ڈسپنسیشن کے ساتھ نہیں ہے تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہے. بڑی سیاسی جماعت کی بات کر رہا ہوں. تحریک انصاف کے ساتھ جو باقی کچھ لوئل لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ کوئی بہت بڑی بڑی جماعتیں نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان کا سٹیٹس اپوزیشن کا نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان ابھی تک 8 فروری 2024 سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ٹیکنیکلی حکومت کی بی ٹیم کے طور پہ کھیل رہے ہیں. بیان بڑے بڑے دیں گے، سخت بیان دیں گے، پریشر گروپ بنایا ہوا ہے انہوں نے، وہ سب کچھ کریں گے، لیکن عین اس وقت ایکٹیو ہوں گے جب تحریک انصاف کچھ کر رہی ہوگی نا تو درمیان میں 1.5 انچ کی مسجد آپ کو مولانا فضل الرحمان کی اور ایک حافظ نعیم صاحب کی، ان دو کی. جماعت اسلامی اور JUI فے جو ہے وہ عین اسی وقت ایکٹیویٹ، یعنی یہاں تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم فلاں جو ہے وہ کام شروع کر رہے ہیں، ہم تحریک چلانا شروع کر رہے ہیں، ہم لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بجلی کے بل جو ہے وہ کم کرانے کے لیے ہم لانگ مارچ لا رہے ہیں. حکومت ان کے لانگ مارچ کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہے، خبروں میں ان کو اجازت ہوتی ہے، تقریریں وہ کر رہے ہوتے ہیں، لائیو کٹ ہوتے ہیں. 8 دن 10 دن کا ان کا شغل لگنے کے بعد بجلی کا یونٹ جو ہے نا وہ 5-10 روپے بڑھ جاتا ہے اور وہ بھی جو ہے دعائے خیر کر کے ان کے ساتھ آ جاتے ہیں. یہ کہانی چل رہی ہے نا. 3 دن کا لاہور میں مینار پاکستان پہ بڑا اجتماع ہوا جماعت اسلامی کا، تو مسلسل لائیو دکھایا گیا جعفر صاحب کو. تو ابھی جب پنڈی جب راول پنڈی آئے تھے تو اس کے اختتام پہ کتنے روپے بجلی کے یونٹ کا اضافہ ہوا سر، آپ وہ بھی کبھی نکال کے دیکھ لیں. بہرحال ترجمان اپوزیشن نے بتایا کہ اپوزیشن شفاف انتخابات اور متفقہ الیکشن کمشنر کے تقرر کے لیے مذاکرات پر تیار ہے. سیاسی اور معاشی بحران، امن و امان اور گورننس کے فقدان سے نکالنے کے لیے میثاق اہم ہے. مایوسی کے خاتمے کے لیے نئے میثاق کی اشد ضرورت ہے. نئے میثاق پر بانی PTI کے دستخط کی ذمہ داری محمود اچکزئی اٹھاتے ہیں. اب وہ جو میں نے آپ کو اشتہار سنایا تھا کہ بلی کو باندھیں گے گھنٹی اور کھائیں گے مل کر ڈنگ ڈونگ، یعنی حکومت کہتی ہے کہ بس یہ گھنٹی ہے، مذاکرات کی گھنٹی کو جا کے باندھ دیں آپ عمران خان کے جو ہے نا وہ گلے میں، اور تحریک انصاف کو کسی جگہ پر کوئی ریلیف نہ ہو. سیاسی جماعت آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے، نیشنل سیکیورٹی تھریٹ آپ اس کو کہتے ہیں. تو اس وقت تو مخاصمت، اس وقت تو لڑائی اس نہج پر ہے جہاں پر آپ کو یہ صورت نظر نہیں آتی. اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، علیمہ خان کا بیان بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی مذاکرات کی بات کرے گا وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے. تو یہ کیسے مذاکرات کی بات کر رہے پھر محمود اچکزئی اور یہ ساری PTI 5.5 گھنٹے رات پوری بیٹھے رہے اور ساری ڈیلیبریشن ہاں، کیونکہ جو مذاکرات کا اختیار ہے وہ ان کو دیا گیا ہے اور یہ عمران خان کی پارٹی سے نہیں ہے. علامہ راجہ ناصر عباس جو ہیں وہ ہیں مجلس وحدت مسلمین سے. محمود خان اچکزئی کی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ایک علیحدہ سے ایک جماعت ہے اور ان کو اختیار دیا گیا ہے. ایک کو اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی میں نومینیٹ کیا گیا ہے، ایک کو اپوزیشن لیڈر سینٹ میں نومینیٹ کیا گیا ہے. دونوں کی ڈیفرنٹ یعنی وہ بیان وہ PTI کے لیے تھا. اپنی پارٹی میں کسی کو مذاکرات کا اختیار نہیں دیا، اپنی پارٹی کو منع کیا ہے. اب علیمہ خان صاحبہ کو یہ شاید کلیریفائی کرنا پڑے یا انہوں نے کر دیا ہو کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے متعلق ہے کہ انڈیویجولی جو ان کے لوگ رابطے میں ہوتے ہیں یا وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو یہ
ان کے لیے پالیسی ڈیفرنٹ ہے. پلیٹ فارم اپوزیشن کا, متحدہ اپوزیشن کا پلیٹ فارم, تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم بہرحال مذاکرات کے لیے اویلیبل ہے. یہی وہ اسٹریٹجی ہے کہ جس میں تحریک انصاف, خیبر پختونخوا حکومت, سہیل آفریدی, مینا خان آفریدی, شاہد خٹک, شفیع جان اور یہ لوگ, انہوں نے باہر وہ ماحول کریٹ کرنا ہے جو ٹیکنیکلی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تحریک انصاف کیا اسٹریٹجی لے کے چل رہی ہے, کہ انہوں نے دباؤ بڑھانا ہے, چاہے انہوں نے پہیہ جام کرنا ہے, انہوں نے شٹر ڈاؤن کروانا ہے, انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے, انہوں نے جلسے کرنے ہیں, انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے, لوگوں کے ڈور ٹو ڈور کیمپین کرنی ہے, لاہور میں کسی جگہ جانا ہے, پنجاب میں یہ کام شروع کرنا ہے, خیبر پختونخوا میں کرنا ہے. وہ ایک جو ہے وہ پریشر بنانے کا کام کر رہے ہوں گے. اس پریشر یا اس دباؤ سے حکومت کہے گی مذاکرات کریں, مذاکرات کے لیے جو ہے وہ پیشکش قبول کریں گے اپوزیشن اتحاد یعنی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان. باہر پریشر بڑھ رہا ہوگا اور اندر اس پریشر کی بنیاد کے اوپر بارگین ہو رہا ہوگا. یہ ٹیکنیکلی ہمیں سمجھ آتی ہے. حکومت بھی آگے سن لینا پہلے یہ خبر, یہ جو اس پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا, پھر ہم سوال کر لیتے ہیں. جو مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں, نائب صدر تحریک تحفظ آئین پاکستان, انہوں نے کہا کہ وہ آئین اور نئے میثاق پر حکومت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا تھا کہ ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم کی گفتگو اور بیان کو ہم نے سنجیدگی سے لیا ہے. پی ٹی آئی سمیت تمام اتحادی جماعتوں کو مشاورت میں شامل کیا ہے. جو اتحادی جماعتیں ان کو انہوں نے آن بورڈ لیا ہے اور ان کے کانسنٹ کے ساتھ ہی یہ اگریمنٹ کا اظہار کیا ہے حکومت کے ساتھ. پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ محمود خان اچکزئی کہہ چکے ہیں کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو بانی پی ٹی آئی کے دستخط وہ لیں گے. مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی یا کیسز کے خاتمے کا مطالبہ نہیں کریں گے. آئین اور نئے میثاق پر حکومت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. حکومت آگے بڑھے گی تو نئے مرحلے کا ہم سوچیں گے. یعنی وہ اپنا ذہن یہ بنا چکے ہیں کہ ہم انہیں کہیں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم, اس نے پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا, پاکستان کی عدالتوں کو کمزور کر دیا ہے, اس کو ریورٹ بیک کیا جائے, اس کو واپس اس کی حالت میں بحال کیا جائے. کیا حکومت اس کے اوپر راضی ہوگی یا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی, کیونکہ اگر ایسے جج بیٹھے ہوں گے جن کے بارے میں خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جا رہا ہے, تو پھر ہم 8 فروری 2024 کا الیکشن کھول لیں گے, دیکھ لیں گے. طارق محمود جہانگیری جو ہیں, ان کی ڈگری والا معاملہ کب سامنے آیا؟ تب سامنے آیا جب انہوں نے اسلام آباد کے 3 MNA سے کہا کہ بیان حلفی دو, اور اگر جھوٹا بیان ثابت ہوا, اگر تمہارے فارم 45 جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوئے تو جیل بھیجوں گا, جرمانہ کروں گا, سزا دوں گا. اس کے بعد ان کی ڈگری, اس کے بعد قانون تبدیل ہوتا ہے, قانون تبدیل ہو کے جسٹس شکور پراچا کو ٹریبونل لگایا جاتا ہے, وہ چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہے, انہوں نے 2 دن پہلے ایک بیان دے دیا, 2 دن سے جو نون لیگ ان کے ساتھ کر رہی ہے کہ نہ پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر کے بات چیت کے لیے تیار ہے, حکومت آگے بڑھے گی تو نئے مرحلے کا ہم سوچیں گے. عمران خان کے کیسز اور وہ ختم کرنے کا مطالبہ نہیں کریں گے. الٹیمیٹلی تحریک انصاف کی سیٹسفیکشن صرف ایک ہی بات پر ہوگی کہ عمران خان کو جو وہ ان کا موقف ہے کہ آپ نے زبردستی جیل میں رکھا ہوا ہے, باسٹڈ اپ کیسز ہیں, کوکڈ اپ کیسز ہیں بنائے ہوئے ہیں, اور یہ تو پروسیکیوشن کے لوگ جو اس سے ریلیٹڈ رہے ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ تو جو آپ کا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے وہ نہیں امپلیمنٹ ہوا, نہیں دیا گیا, ڈیو پروسیس آف لا فالو نہیں کیا گیا. آپ نے جیل ٹرائل کیا, بند کمرہ ٹرائل کیا, آپ نے اس کو جناب بہت جلدی بھگتایا ہے. جو قانونی مروجہ طریقہ کار ہے, پھر جو ایک آپ کو حقوق ہوتے ہیں بحیثیت ملزم, جو آپ کے حقوق ہوتے ہیں, جو آپ کو اپنا کیس ثابت کرنے کے لیے عدالت میں موقع ملتا ہے, وہ نہیں دیا گیا, زبردستی کی سزائیں دی گئی ہیں. اب یہ تو پروسیکیوشن سے جڑے ہوئے لوگ کہتے رہے ہیں. آگے جناب اس میں عیسیٰ نقوی صاحب یہ وہ اس کا کرکس آ گیا ہے, اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ عمران خان باہر آ جائیں اور مڈ ٹرم الیکشن جو ہے 2.5 سال بعد ہو جائیں. 1.5 سال تو ابھی رہتا ہے نا, بلکہ اس سے بھی زیادہ 17 ماہ بعد. اس پہ بھی کیا مڈل گراؤنڈ یہ ہو سکتی ہے کہ جو عمران خان بار بار مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ آپ دباؤ عدالتوں سے ختم کر دیں, دباؤ وہ ختم ہو جائے, کیسز جو ہے وہ اسپیڈی ٹرائل شروع ہو جائے, عمران خان باہر آ جائیں الیکشن سے 6 ماہ پہلے, 2.5-3 سال کے بعد جو ہے نا مزید 2 سال بعد جو ہے الیکشن ہو جائیں,
اور پھر اس کے بعد جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ تو مل جائے گی پھر سب کو۔ موجودہ سیاسی لڑائی کا خاتمہ دو لوگوں کے درمیان مذاکرات سے حل ہو سکتا ہے، خاتمہ ہو سکتا ہے. ایک ہے عمران خان اور ایک ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. کیا ان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے درمیان مذاکرات کی پیشکش کی اور قبول کی گئی ہے؟ نہیں دیکھیے وہ تو اگر نہیں ہوئی ہے، پردہ ہوگی، اگر نہیں کی گئی ہے، دیکھیں نا آپ جو دو مین اس وقت لڑائی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی ہے نا، یا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی ہے، ان کے لیے بھی شاید تحریک انصاف اتنی بری نہیں ہے جتنا، یعنی کہ اگر وہ مائنس عمران خان ہو جائے تو تحریک انصاف بھی قبول ہے. اسٹیبلشمنٹ کا فیس کون ہے اس وقت؟ حکومت؟ محسن نقوی. نہیں، ساری حکومت کو آپ لے لیں. اگر مذاکرات ہوں گے تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی کنسنٹ سے ہوں گے. وہ اگر انکار کریں گے تو نون لیگ مذاکرات کے لیے وزیر اعظم یا آفر تک نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ایک اور وقت گزارنے کے لیے یہ ایک اچھا وہ ڈنگ تباؤ نسخہ ہے. آپ چلیں اب دوسری بات پہ آ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور کہانی چل رہی ہے. جو 3 لوگ جو ہے گھوم رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ 15-20 دنوں سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہم کوٹ لکھپت جیل میں جائیں اور شاہ محمود قریشی اور ان سے ملیں. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک جناب فواد چودھری صاحب، سابق رہنما پی ٹی آئی، دوسرے عمران اسماعیل صاحب، اور جناب تیسرے محمود مولوی صاحب. یہ تینوں سابق لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، اور تینوں کوئی 1 ماہ 1.5 ماہ سے کوشش کر رہے ہیں، جگہ جگہ جا رہے ہیں. پہلے بھی ملنے کے لیے گئے، نہیں ملاقات ہوئی. لیکن آج انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا اپنے ایکس پہ. فواد چودھری صاحب نے وہ جاری بھی کیا، اور اس میں انہوں نے جو اس کی ایک لائن میں آپ کو بتا دوں، آپ کے پاس بھی وہ خط موجود ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب جتنے کوٹ لکھپت جیل میں 5 لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور محمود الرشید، اعجاز چودھری، خیر سگالی کے جذبے کے تحت ان کو پیرول پہ رہا کیا جائے، اور یہ اہم لیڈرشپ ہے، یہ باہر نکلے اور یہ مذاکرات کرے، اور یہ عمران خان کو بھی ایگری کریں گے. تو وہ کیسے کر رہے ہیں اگر کہیں سے کوئی ان کو آشیرواد نہیں ہے کہ اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں؟ نہیں لیکن سردار صاحب، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جن تینوں کی بات کی، تینوں عمران خان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، عمران خان انہیں بہت اچھے سے جانتے ہیں. تینوں وہ لوگ ہیں جو پولیٹکس کو، پاکستان کی پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز کو، پاکستان کی پولیٹکس میں اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ہونے کے فوائد اور نہ ہونے کے نقصانات سے بخوبی واقف ہیں. بالکل صحیح. تینوں جو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ معاملہ مذاکرات کے بغیر حل نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. اصل سوال یہ ہے کہ جو سالس ہوتا ہے، سالس وہی ہو سکتا ہے ایک تو جو ڈاڈا بہت ہو، بڑا ڈاڈا ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے. دوسرا جو لڑنے والے فریق ہیں، جو پارٹیاں ہیں جن کے درمیان لڑائی ہے، وہ دونوں اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہاں یہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہے. تو جو فواد چودھری صاحب یا عمران اسماعیل یا محمود مولوی جو ایفرٹ کر رہے ہیں، ان کی اونرشپ کون لے رہا ہے؟ کیا ان کی اونرشپ عمران خان لے رہے ہیں؟ کیا عمران خان کا ہاتھ ان کے سر پہ ہے؟ آنسر از نو. کیا ان کی اونرشپ حکومت کے پاس ہے؟ وہ تو حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں. آنسر از نو. واحد جو اور اسٹیبلشمنٹ تو کبھی نون یعنی کہ اوپنلی آ کر یہ بات کرتی نہیں ہے، نہ یہ کہہ سکتی ہے، نہ انس کر سکتی ہے کہ یہ ہمارے بہاف کے اوپر کر رہے ہیں. جو واحد وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ان کو تھوڑا بہت سیریس لینا ضروری ہے، ایک تو یہ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ ہونا ہے، تو وہ بات تو درست کر رہے ہیں، اور اگر وہ ہو جاتی ہے تو اس سے عمران خان کی رہائی یا تحریک انصاف کے لیے ریلیف مل سکتا ہے، آسانی ہو سکتی ہے. واحد وجہ کہ آپ ان کو سیریسلی لیں کہ ان کو کوٹ لکھپت تک رسائی مل رہی ہے، جیل تک رسائی مل رہی ہے، حکومت تک رسائی مل رہی ہے، ٹی وی کے اوپر ان کا موقف اور ان کی خبریں بار بار آ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمفرٹیبل ہے ان کے اس کام سے. اور وہ میں بات کر رہا ہوں ریاستی اداروں کی. تو یہ دیکھیں، لیکن اس میں اصل بات تو یہ ہے نا کہ ان پر وہ کس کی طرف سے ہیں اور ان کو یہ ذمہ داری کس نے دی ہے. کیا لڑنے والے فریق ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی وہ قرار پائیں؟ آپ کہہ تو سکتے ہیں کہ ہم نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہیں، لیکن اور آپ بات بھی درست کر رہے ہیں، 3 لوگوں نے خود ہی بنائی ہے، آپ بات بھی درست کر رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا آپ وہ فورم ہے، اور پھر اس میں کون کون بیٹھے گا؟ کیا صرف سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی، یا آپ کہیں گے کہ نہیں جوڈیشری شوڈ بی پارٹ آف اٹ، میڈیا شوڈ بی پارٹ آف اٹ، اینڈ وائی ناٹ؟
آپ کے اداروں کے لوگ بھی ریپرزینٹیٹیوز وہاں پر بیٹھے ہوں کہ آئیں ملک کے لیے آپ چارٹر کریں ایک نیا، اور بیٹھے سب اپنی اپنی جناب لائنز ڈرا کر لیں، اینڈ دیٹ لیڈ یو ٹو ایک اور بڑا پنڈورا باکس کہ آپ ایک قومی حکومت لے آئیں اور آپ 2 سال 3 سال کا ایسا بفر کریٹ کریں اور پھر آپ ایسے الیکشن ایک آخری بات عیسیٰ نقوی صاحب، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. جمعہ ہفتہ اتوار یہ خبر آئی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب 3 روز کے لیے لاہور جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اور یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ لاہور میں جائیں، وزیر اعلیٰ ہیں تو وہ کوشش کریں کہ کوٹ لکھپت جیل میں جو پی ٹی آئی کے اسیر رہنما ہیں، طویل عرصے سے بے شمار قربانیاں ہیں ان کی، ان سے وہ ملنے کے لیے جائیں. اگر ان کو ایکسیس دے دی جاتی ہے، ان سے ملا دیا جاتا ہے، یہاں پہ تو عمران خان سے نہیں ملنے دیا گیا، وہاں اگر ملنے دیا جاتا ہے تو آپ اس کو کس طرح دیکھیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ نارمل ہوگا. یہ اس وقت تو کوئی بھی چیز نارمل نہیں ہے نا. سب سے پہلے تو آپ ازما بخاری صاحبہ کا ٹویٹ دیکھ لینا جو ان کے لاہور آنے اور ڈور ٹو ڈور یا اسٹریٹ کیمپین کرنے یا اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے اس کے اوپر پنجاب حکومت یا ترجمان پنجاب حکومت کیسے ریاکٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو کوٹ لکھپت جیل تک رسائی ہے یا وہاں پر ان کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات ہے، وہ تو پھر جنہوں نے کہا کہ ایسی کی تیسی ملاقات نہیں ہوگی عمران خان سے، تو اگر وہاں پر ایسی کی تیسی نہ ہوئی، ہاں کر لیں ملاقات تو پھر ملاقات ہو جائے گی. بٹ اگین وہ ملاقات کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو ابھی دیکھنا ہے نا، کہ اگر مجھے عمران خان تک ایکسیس نہیں ملا تو میں وہاں پر بھی نہیں جاؤں گا. اب یہ اٹ از اینی بڈیز گیس، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر ایسا موقع بنا تو وہ ضرور جائیں گے، ملاقات بھی کریں گے، اور چیزیں کچھ نہ کچھ سیاسی معاملات خبریں آتی رہیں گی. سیریس معاملہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ڈائریکٹ اڈیالہ جیل سے، یعنی راولپنڈی میں ہی معاملہ طے ہونا ہے، راولپنڈی سے راولپنڈی تک ہی معاملہ طے ہونا ہے، یہ ادھر ادھر نہیں ہونا، لیفٹ رائٹ نہیں ہونا، یہ باقی ساری کہانی ہے. ناظرین، عیسیٰ نقوی صاحب نے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ جو کچھ ہوگا راولپنڈی کے اندر ہی ہوگا، لیکن ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ جو چیزیں خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے یہ ریئلائز کر لیا گیا ہے کہ اب اس سب کو سم اپ کرنا ہے، اور اس میں راولپنڈی کی کنسنٹ بھی شامل ہے، اور پورے راولپنڈی کی جو دونوں فریقین ہیں وہ بھی شاید اپنی اپنی جگہ اب اس بات پہ رضامند ہو چکے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. مجھے اور عیسیٰ نقوی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.